नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात और मुजरब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं। और हमारे पास ख़वातीन और बच्चे ऑनलाइन कुरान मजीद नाज़रा तजवीद के साथ और तर्जमा तफसीर के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या फिर आप स्काइप, जूम और मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम अपना सबक शुरू करें सूरह बकरा की आयत नंबर 249 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। फलम्मा, फिर जब, फसला, रवाना हुए, तालूत बिलजुनूद, अपने लश्कर या अपनी फ़ौज के साथ। क़ाला, तो उन्होंने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मुबतलीकुम, आज़माएगा तुम्हें, बेनहरिन, एक नहर के साथ। फमन, तो जो शख्स, शरबा, पानी पी लेगा, मिन्हु, उस शहर में से, फलैसा, वो नहीं होगा, मिन्नी, मेरे साथियों में से। वमन, और जो शख्स, लम यतअमहु, नहीं पिएगा उसमें से पानी, फ़इन्नहु, तो यकीनन वो, मिन्नी, मेरे साथियों में से होगा। इल्ला, मगर, मन, जो शख्स के, इग़्तरफ़ा, भर ले, गुरफ़तन, एक चुल्लू, बियदिही, अपने हाथ से। फ़शरबू, तो फिर सबने पी लिया, मिन्हु, उस नहर में से पानी, इल्ला, सिवाय, क़लीलन, कुछ लोगों के, मिनहुम, उनमें से। फलम्मा, फिर जब, जावज़ा, उबूर कर लिया, हो, उस नहर को, हुआ, तालूत ने, वल्लज़ीना, और उन लोगों ने, आमनू, जो ईमान लाए थे, माहू, उसके साथ। क़ालू, फिर वो कहने लगे, ला ताक़ता, नहीं है ताकत, लना, हम में, अल-यौमा, आज, बिजालूता, जालूत के साथ, व जुनूद ही, और उसके लश्कर के साथ मुकाबला करने की। क़ाला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जो यकीन रखते थे, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाक़ू, मुलाकात करने वाले हैं, अल्लाह से। कम, कितनी ही, मिन फ़िअतिन, जमातें, क़लीलतिन, छोटी, ग़लबत, गालिब आई हैं, फ़िअतन, जमातों पर, कसीरतन, बड़ी। कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मा, साथ है, साबिरीना, सब्र करने वालों के। जब तालूत अमालका की सरकोबी के लिए रवाना हुए तो उनके हमरा बनी इसराइल का एक अंबोह कसीर था। रास्ते में एक नहर थी जो गालिबन दरियाए उर्दन है। वहाँ से उनका गुजर हुआ तो उन्हें हुक्म मिला कि अब तुम्हारा यहाँ पर इम्तिहान लिया जाएगा, और वो इम्तिहान ये है कि इस नहर में से पानी पीने की इजाज़त नहीं होगी। जिसने वहाँ से पानी पी लिया वो मेरे साथियों में से नहीं होगा। हाँ, अगर प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो एक चुल्लू भरकर उसमें से पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब क्या था कि सब टूट पड़े और खूब सैर होकर पानी पी लिया, सिवाय चंद मुखलसीन के कि जो इस इम्तिहान में कामयाब रहे और जिनकी तादाद सही रिवायात के मुताबिक 313 थी। बाकी जितने लोग थे हज़ारों की तादाद में थे, उन सब ने लश्कर से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब तालूत अपने मुट्ठी भर जाबाज सिपाहियों के साथ आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने जालूत का लश्कर जरार देखा तो सहम से गए और कहने लगे कि जालूत के इतने बड़े लश्कर के साथ जंग करने की हम में ताकत कहाँ है। लेकिन उन्हीं में से चंद मुखलिस तरीन साथियों ने उनकी हिम्मत बंधाई और उन्हें बताया कि फतह और नुसरत अल्लाह ताला के हाथ में है। इससे पहले भी बारहा ऐसे वाक़यात हो गुजरे हैं कि जब उसकी नुसरत और तायीद से कि छोटी जमातों ने बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त फाश दी है, और अल्लाह ताला की नुसरत उन लोगों की ज़रूर शरीक हाल होती है जो हक़ व सदाकत के लिए सब्र सवात से काम लेते हैं, और जो लोग साबित कदम रहते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ होता है। वलम्मा, और जब, बाराजू, सामने आए, ले जालूता, जालूत के, व जुनूद ही, और उसके लश्कर के, जब जालूत और उसके लश्कर का सामना किया तालूत और उनके फौजियों ने, क़ालू, तो वो कहने लगे, रब्बना, ए हमारे रब, अफ़रिग़, उंडेल दे। ये अफ़रिग़ का लफ्ज़ी माना उंडेलना मतलब कि नाजिल कर, अलैना, हम पर, सब्रन, सब्र,
وثبت اور جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما یا ہمیں فتح عطا فرما علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر۔ تو جب وہ جانباز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے پہلے صبر و استقامت کی دعا کی اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولین ہیں۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طاہرہ بھی یہی تھی کہ جب انہیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا یا میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں صبر و استقامت کی دعا کرتے اور پھر دشمن کے اوپر فتح حاصل کرنے کی بھی دعا فرماتے۔ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا دشمن کا مقابلہ ہو، دشمن کا سامنا ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ فہزموا تو پھر طالوت کے لشکر نے شکست دے دی ہم ان کو، یعنی جالوت کے لشکر کو، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، وقتل اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وآتاہ اور پھر عطا کی اس کو یعنی داؤد کو، اللہ نے ملک حکومت، والحکمت اور دانائی، وعلمہ اور سکھایا اس کو، مما یشاء جو کچھ چاہا، ولولا اور اگر نہ دفع اللہ بچاتا اللہ تعالیٰ ناسا لوگوں کو، بعدہم بعضوں کو، ببعض بعضوں سے، لفسدت تو ضرور برباد ہو جاتی ارض زمین، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ یعنی ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دے دی۔ عمالقہ کے سپہ سالار جالوت کو، کہ جو بڑا بہادر اور بڑا جنگجو جرنیل تھا، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل کم سن بچے تھے اور بیمار بھی تھے اور بیماری کی وجہ سے بڑے لاغر بھی تھے، لیکن ان کے ایک پتھر سے جالوت کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دیتا ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں اس طریقے سے قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر کے رکھتے ہیں اور زمین کے کسی گوشے میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ وہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا فرما دیتا ہے۔ دل کا یہ آیات اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم ان کو پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کے حق کے ساتھ یا ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ اور یقیناً آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ دل کا یہ رسول ہیں، فضل اللہ ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم ان میں سے بعضوں کو، علی بعض بعضوں پر، منہم بعض ان میں سے، من ایسے ہیں، کلم اللہ کہ کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے، ورفع اور بلند کیے، بعضہم ان میں سے بعضوں کے، درجات درجے، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، بینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے مدد فرمائی اس کی، بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، ما قتل نہ لڑتے الذین وہ لوگ، من بعدہم ان رسولوں کے بعد، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتہم آ چکی تھی ان کے پاس، بینات کھلی نشانیاں، ولیکن لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم تو بعض ان میں سے، من ایسے تھے، آمنا جو ایمان پر ثابت رہے، ومنہم اور بعض ان میں سے، من ایسے تھے، کفر جنہوں نے کفر اختیار کیا، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، ما قتلوا تو وہ نہ لڑتے آپس میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات
مراتب و مقامات اور معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا تو کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہے جو مظہر اتم ہے تمام کمالات جمالیہ اور جلالیہ کی۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ان گنت معجزات بھی بخشے گئے جن میں کوئی نبی کوئی رسول ہمسری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے بھی نہیں بلکہ تا ابد ان کو نبی بنایا گیا۔ قرآن جیسی کتاب ارزانی فرمائی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، ختم نبوت اور رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہالے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلت فاخرہ بھی بخشی۔ مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ ورفع بعدہم درجات سے حضور کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہیں دینی چاہیے کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہوتی ہو۔ اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراد و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کا نام لیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بطلان بھی کر دیا، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما کر یہود کی الزام تراشیوں کا بھی رد کر دیا۔ وہ تو صاحب آیات و بینات نبی ہیں جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کو مقرر کیا ہے۔ پھر اس آیت کا اگلا حصہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ سے آخر تک، اگر انسان اس آیت میں کما حقو تعامل نہ کر سکے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں، ایک غیر مرئی قوت، اسے آپ تقدیر کہہ لیجئے کہ اس میں ہاتھ میں وہ ایک کھلونا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اس سے جبرن کرائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کر لیں تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔ اختلفوا، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، فمنہم من آمنا، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کر لیا، ومنہم من کفرا، اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا۔ یہ تینوں افعال ایسے ہیں کہ جو بغیر فاعل کے ارادے کے اور اس کے اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، یعنی اختلاف کرنا، ایمان لانا اور کفر کرنا۔ یہ تینوں افعال ایسے ہیں کہ جو فاعل کے ارادے اور اختیار کے بغیر صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے کہ جن پر جبری قانون چل سکتا ہو، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا بلکہ اسے اتنا اختیار بھی دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامہ اور اس کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آویزش جاری رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
ہماری اگلی ویڈیو میں آیت الکرسی آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے یا نہیں سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، پریس کیجئے، انہیں بھی دیکھیے اور سنیے۔ ہمارے ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں شیئر کیا کیجئے، کیونکہ قرآن مجید کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ خود بھی سیکھیے اور اپنے جاننے والوں تک بھی اس کو پہنچائیے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور صدقہ جاریہ ہی وہ چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے صدقہ جاریہ بنیے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔